मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, सारासफ 92 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो टॉपिक है नमाज की फ़जीलत। नमाज जन्नत की कुंजी है। इस हवाले से आज की हमारी गुफ्तगू होगी। नमाज की अहमियत के बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले तो नमाज का माना व मफ़हूम क्या है। कहते हैं कि ज़ात बारी ताला की बारगाह समदियत में इसके बेपाया जुदो करम और फ़ज़ल व रहमत की खैरात तलब करने के लिए कमाल ख़ुशू व खुज़ू के साथ सरापा इल्तिजा बने रहने और इसकी हक़ बंदगी बजा लाने को सलावात से तबीर किया जाता है। बेनज़र गायर देखा जाए तो कायनात अर्ज़ो समा की हर मखलूक अपने अपने हस्बे हाल बारगाह खुदाबंदी में सलावात और तस्बीह व तहमीद में मसरूफ़ नज़र आती है। अरशाद बारी ताला है सूरह अल नूर में कि क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई भी आसमानों और ज़मीन में है वो सब अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं और परिंदे भी फ़िज़ाओं में पर फैलाते हुए इसकी तस्बीह करते हैं। हर एक अल्लाह के हजूर अपनी नमाज और अपनी तस्बीह को जानता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, नमाज दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बाद अहम तरीन रुकन है। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, इस्लामी निज़ाम इबादत में नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इससे खूबी लगाया जा सकता है कि कुरान हकीम में 92 मकामात पर नमाज का ज़िक्र आया है और मुतअद्दिद मकामात पर सीगाए अमर के साथ सरीहन नमाज का हुक्म वारिद हुआ है। मसलन सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। इसी तरह सूरह ताहा में भी इरशाद फरमाया कि मेरी याद की खातिर नमाज कायम किया करो। अल्लाह ताला ने अपनी नहायत बरगज़ीदा पैगम्बर सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, सूरह मरियम में है कि वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे और वो अपने रब के हजूर मकाम में मर्ज़िया पर फाइज थे, यानी उनका रब उनसे राज़ी था। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात आपकी हदीस मुबारका में भी नमाज की ताकीद है। इस्लाम के अरकान खमसा में से शहादत, तौहीद और रसालत के बाद जिस फरीज़ा की बजा आवरी का हुक्म कुरान और सुन्नत में ताकीद के साथ आया है वो नमाज ही है। दर्जा ज़ैल हदीस मुक़द्दसा के मुतालिया से ये वाज़ेह हो जाता है कि इस्लाम में नमाज को क्या मकाम हासिल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अल्लाह ताला की इबादत करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जिसने इन नमाज़ों के लिए बेहतरीन वज़ू किया और इनके वक्त पर अदा किया, कामलन इनके रुकू किए और इनके अंदर ख़ुशू व खुज़ू से काम लिया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके बख्शिश का अहद फरमाया है। और जिसने ये सब कुछ न किया उसके लिए अल्लाह ताला का कोई ज़ुम्मा नहीं है, चाहे तो उसे बख्श दे चाहे तो उसे अज़ाब दे। नमाज की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल के वक्त उम्मत को जिन चीज़ों की वसीहत फरमाई उनमें से सबसे ज़्यादा ताकीद नमाज की फरमाई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप फरमाते हैं कि आखिरी वक्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर ये बार बार अल्फाज थे, वो यही फरमा रहे थे कि नमाज को लाज़म पकड़ो और अपने ग़ुलाम लौंडी के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहना।
معزز ناظرین، نماز پنجگانہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اسلامی عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کے بے شمار فضائل اور فوائد بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ داری میں ہے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں خلل ڈالا اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا، جس شخص نے طلوع وقت یعنی کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور عصر، وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی کہ عصر اور فجر پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام محض میں فرمایا، جو ہمارے ساتھ تھے، عصر کی نماز پڑھی اور فرمایا، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ نماز پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہذا جو اس کی حفاظت کرے گا اس کو 2 گنا اجر ملے گا۔ اسی طرح نماز مغرب اور عشاء کی فضیلت کے حوالے سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل نماز مغرب ہے، اور جو اس کے بعد 2 رکعت پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دے گا جس میں وہ صبح کرے گا اور راحت پائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، آپ نے فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک ایسا جرم ہو گیا ہے جس پر حد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر وہ حد جاری فرما دیں۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے حد لگنے والا کام کیا ہے، آپ کتاب اللہ کے مطابق حد قائم کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو اس نماز کے صدقے معاف کر دیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری قلبی و ایمانی حالت اس قدر بگار کا شکار ہو چکی ہے کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ نتیجہ خیزی کے اعتبار سے احوال حیات میں کوئی انقلاب برپا نہیں کرتی۔ فی الحقیقت ایک سجدہ بھی اگر صحیح ادا ہو جائے تو وہ پوری زندگی کے احوال کو بدل سکتا ہے۔ ہر شے کے ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی حقیقت ہوتی ہے۔ نماز بھی ایک ظاہری صورت رکھتے ہیں اور ایک باطنی حقیقت ہے۔ نماز کے اس باطنی حقیقت کا نام قرآن و سنت کی زبان میں خشوع و خضوع ہے۔ خشوع کا لغوی معنی جو ہے وہ لفظ خشوع کے معنی عطایت کرنا ہے، جو اس کا معنی ہے وہ عطایت کرنا ہے اور عجز و انکساری کا اظہار کرنا ہے۔ اس کیفیت کا تعلق جو ہے وہ دل اور جسم دونوں سے ہوتا ہے۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ بندے کا دل رب ذوالجلال کی عظمت و کبرائی اور اس کی ہیبت و جلال سے مغلوب ہو اور اپنے منعم حقیقی کی بے پایاں بخششوں اور احسانات کے شکریہ میں مصروف ہونے کے ساتھ عجز و انکساری اور بے چارگی کا اعتراف بھی کرے۔ جسم کا خشوع یہ ہے
کہ اس مقدس بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے سر جھک جائیں، نگاہ نیچی ہو جائے، آواز پست ہو جائے، جسم پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہو۔ ان تمام آثار بندگی کو اپنے جسم پر طاری کرنے کے بعد اپنی حرکات و سکنات میں ادب و احترام کا پیکر بن جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الزمر میں کہ جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رنگوٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نماز میں خشوع سے مراد وہ کیفیت ہے کہ دل خوف اور شوق الہی میں تڑپ رہا ہو، اس میں ما سوائے اللہ کی یاد کے کچھ باقی نہ رہے۔ اذا اس کے جسم کے پرسکون ہوں اور پوری نماز میں جسم کعبہ کی طرف اور دل رب کعبہ کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درمیانی انداز کی 2 رکعتیں جن میں غور و فکر کا غلبہ ہو پوری رات یوں ہی کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ خشوع نماز کا مغز ہے اور مومن کا شاعر صرف نماز ہی ہونا نہیں بلکہ نماز میں خشوع اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ خشوع نماز کا مغز ہے اور اس کے بغیر اقامت اس صلاۃ کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اگر نماز میں آداب کی رعایت اور لحاظ ہو تو پھر مثال یوں ہوگی جیسے کسی کی آنکھیں تو ہوں لیکن بصارت نہ ہو، کان تو ہوں مگر سماعت نہ ہو۔ لہذا نماز کی روح یہ ہے کہ ابتدا سے آخر تک خشوع کا غلبہ ہو اور حضور قلب قائم رہے، کیونکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیموں کی کیفیات کو اپنے اوپر طاری رکھنا نماز کی اصل جو ہے وہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ اس آیہ کریمہ کی روح سے جو شخص پوری نماز میں یاد الہی سے غافل رہا وہ کیسے ذکر خداوندی کے لیے نماز کو قائم کرنے والا ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اپنے رب کو اپنے دل میں ذکر کیا کرو، عاجزی، عجز و انکساری، خوف و خستگی اور میانہ آواز سے پکار کر بھی صبح و شام یاد حق جاری رکھو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز میں خشوع کے عملی نمونے حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے رونے کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین کے بارے میں مذکور ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ گھر والے پوچھتے آپ کو وضو کے وقت یہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فرماتے کیا تمہیں معلوم ہے میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ حضرت حاتم علیہ رحمت کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں مکمل وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ مکمل وضو کرنے کے بعد اس جگہ پر بیٹھ جانے کے بعد یہاں تک کہ میرے اعضاء مطمئن ہو جاتے ہیں پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ کعبہ کو آبرو کے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں، جہنم کو بائیں اور موت کے فرشتے کو پیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں۔ پھر امید و خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑا ہو کر حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی برائی کا اعلان کرتا ہوں۔ قرآن حکیم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع تواضع کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں۔ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دائیں پاؤں کے انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں، دائیں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اخلاص سے کام لیتا ہوں، پھر بھی مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ نماز کا ارادہ فرماتے تو اپنے گھر والوں سے فرماتے گفتگو کرو، میں تمہاری باتیں نہیں سنتا۔ انہی کے بارے میں مروی ہے کہ ایک دن بصرہ کی مسجد میں
نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک کونا گر گیا، لوگ وہاں جمع ہو گئے لیکن آپ کو نماز سے فارغ ہونے تک پتہ ہی نہ چل سکا۔ اس قدر یہ عز و انکساری اور اس کے نماز میں مشغول اور مگن ہوتے رہے۔ معزز سامعین و ناظرین، نماز میں وسوسے اور خیالات کا آنا جن سے توجہ منتشر ہو جاتی ہے اور نماز میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس صورتحال کا ازالہ کیسے کیا جائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نماز میں شیطانی خیالات، وسوسوں سے بچنے، خشوع و خضوع اور حضور قلبی برقرار رکھنے کے لیے کچھ چند تدابیر ہیں۔ وہ ان کی جو انہوں نے فرمائی وہ یہ ہیں کہ جیسے ہی انسان اذان کی آواز سنے تو دل میں تصور کرے کہ مجھے میرے خالق و مالک اور غفور و رحیم کی بارگاہ میں حاضری کا بلاوا آ گیا ہے۔ اب میں ہر کام پر اس حاضری کو ترجیح دیتا ہوں، لہٰذا جس کام میں بھی مشغول ہوا اسے چھوڑ کر نماز کی تیاری کرے۔ اس بات کو قرآن حکیم نے یوں بیان کیا ہے سورہ الجمعہ میں، کیا ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو۔ دوسرے مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ النور میں کہ اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نے نہ اللہ کے یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے۔ خشوع و خضوع کے لیے ضروری ہے کہ مؤذن کی صدا سننے کے بعد نماز کے علاوہ کوئی کام اسے بلا نہ لگے، دل بار بار اپنے مالک کی حاضری کی طرف متوجہ ہو اور خشوع ہو کہ مالک نے یاد فرمایا ہے اور میں حاضر ہوں کر اپنی تمام روادات جو ہے وہ اس کے عرض کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، شوق محبت سے قیام، رکوع، سجود کے ذریعے دلی راحت و سکون حاصل کرے، اپنے تمام غموں اور صدمات ہجر و فراق کا ازالہ اس کرے۔ محبوب حقیقی کے حاضری کے لیے طہارت کرتا، اچھے کپڑے پہنتا اور خوشبو لگا کر حاضر ہوتا ہوں کیونکہ میرے مالک کا یہ حکم ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، یعنی کہ اچھا لباس پہن لیا کرو۔ بندے کو چاہیے کہ بارگاہ خداوندی کی عظمت کا بار بار تصور کرتے ہوئے سوچے کہ اتنی بڑی بارگاہ میں کیسے حاضری دوں گا۔ نماز کے معنی ذہن نشین کر لیے جائیں اور اس کا مفہوم لفظاً ازبر کر لیا جائے۔ مثلا جیسے ہی لفظ سبحان زبان سے ادا ہو، خدا کی برائی، پاکیزگی اور تقدس کا تصور دل و دماغ میں گھر کر جائے اور نماز پر یہ خیال حاوی ہو جائے کہ وہ سب سے بڑا بادشاہ کے دربار میں دست بستہ حاضر ہے جو ہر عیب اور نقص سے اس طرح پاک ہے کہ اس سے زیادہ پاکیزگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس کی کبریائی کا ذکر آئے تو آسمانی اور ارضی کائنات کی ہر شے سے اسے بڑا جانے اور ساری مخلوق اس کی عظمت کے آگے بے مایا، ہیچ اور حقیر نظر آنے لگے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے نمازی کا دل باقی چیزوں سے اجنبی و بیگانہ ہو کر اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہو جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، نماز ترک کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ نماز اسلام کا بنیادی ستون اور امتیازی عمل ہے جو ایک مومن کو کافر سے ممتاز کرتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں جہاں فریضہ نماز کی بجا آوری کو دین کی تعمیر قرار دیا گیا ہے، وہاں اس کا ترک کر دینا دین کی بربادی اور انہدام کا موجب بھی سمجھا گیا ہے۔ لہذا جس نے اسے قائم کر لیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے گرا دیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں دوزخ میں لے جانے کا باعث کون سی چیزیں بنی، وہ جواب میں کہیں گے کہ ہلاک ہو گئے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے۔ پس ایک اور مقام پر فرمایا کہ پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں۔ یوم حشر ہر شخص اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوگا
صرف وہ لوگ باعزت اور جنت میں ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے۔ ان کی علامات یہ بیان کی گئی ہیں کہ ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ اچھے لوگ مجرموں سے سوال کریں گے کہ کون سے عمل نے تمہیں رسوا کیا؟ ان کا جواب ہوگا کہ وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج اس ہولناک انجام کو پہنچے ہیں۔ لہذا جان لینا چاہیے کہ نماز نہ پڑھنے کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میدان حشر میں ان کو زبردست رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر نماز چھوڑنے والوں پر سخت وعید کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور اس کے کفر و شرک کے درمیان نماز پڑھنے کا فرق ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، پس جس نے ارادتاً نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا اور اس سے اللہ بری الذمہ ہوگا۔ سامعین و ناظرین، آج کی ہماری اس گفتگو سے یہ ہمیں سبق ملا کہ ہمیں ہر حال میں نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ نماز کسی صورت میں بھی ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے اور صوم و صلات کا پابند ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عزت و انکساری کے ساتھ اپنے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں اور امت مسلمہ کی خیر خواہی طلب کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے معزز ناظرین کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ جن لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔